अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सोमवार हफ्ते का पहला दिन और हमारा पहला प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ी खबर वैसे तो एक्सपेक्टेड थी लास्ट वीक, लेकिन थोड़ी डिले हो गई। साइफर केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो मेंबर बेंच की तरफ से फैसला आ गया और साइफर केस का कुल्ली तौर पर खात्मा हो गया है। कालादम करार दे दिया गया। जो सज़ा दी गई थी 10-10 साल की बानी पीटीआई और वाइस चेयरमैन शामुद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको, और ज़ाहिर है ये एक बड़ा केस है और इस केस के नतीजे में शामुद कुरैशी साहब तो ज़ाहिर है अब उनके ऊपर चंद एक और छोटे छोटे केसेस हैं, वो शायद अब उम्मीद यही की जा रही है उनकी तरफ से कि जल्दी आ जाएं। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर केसेस तो हर रोज़ जो जिस तादाद से बनाए जा रहे हैं, ख़ासतौर पर ये पीटीआई के ऊपर, तो वो कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद वो जल्दी बाहर निकल पाएँ। हसन अयूब हमें इस हवाले से मज़ीद बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, साइफर जो केस है इसकी थोड़ी सी तारीख हम ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले आपको ले जाते हैं नाज़रीन मार्च 31 2022। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, बानी पीटीआई चेयरमैन उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर थे। ये थर्ड पैराग्राफ आपके सामने रख देते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है। The committee expressed grave concern at the communication terming the language used by the foreign official as undiplomatic. The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan. Blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. उसके बाद अप्रैल 22 हुकूमत तब्दील हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं और ये कमेटी भी जो पहली नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसके बानी पीटीआई उस वक्त बहसियत प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने चेयर किया था, उन्होंने कहा था, इस कमेटी ने ये भी कहा कि एनएससी आफ्टर एग्जामिनिंग द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन रीअफर्म द डिसीजंस ऑफ द लास्ट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। सो ये जो फैसला था डीमार्ट इशू करने का जो है अमेरिकन एम्बेसडर को, वो इस हवाले से बानी पीटीआई और मौजूदा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब थे, एक ही पेज के ऊपर थे। उसके बाद ये केस का फैसला जो है होता है 30/1/2024। डॉन की खबर मेरे सामने है। इमरान खान शामुद कुरैशी सेंटेंसेस टू 10 years इन जेल इन साइफर केस। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपके सामने रखते हैं जो ऑर्डर आया, ये 22 दिसंबर 2023 को हियरिंग हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल पिटिशन एक्सेप्ट की थी शामुद कुरैशी साहब और जो है बानी पीटीआई की, ये 3 मेंबर बेंच था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे, उन्होंने हेड किया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब थे और जस्टिस अतर मनेला साहब थे। और अगर ये आप जजमेंट पढ़ें, जो उन्होंने कहा कि कोई शवाहिद नहीं है और बेल बनती है और ये बड़ा गैर ज़रूरी है, ऐसे खाम खाम उनको अपने अंदर रखा हुआ है, इलेक्शन आ रहा है, तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मौजूदा हालात में अंदर रखना जो है गैर ज़रूरी है। इससे पाकिस्तान का के अंदर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो भी अंडरमाइन हो सकता है। तो इस केस का जो है इस पर ट्रायल करें जितनी जल्दी हो सकता है और उसके बाद जो है जो भी आपने फैसला करना है इसके ऊपर फैसला कर दें। शहबाज खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस केस के हवाले से। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब ने जो है साइफर केस के हवाले से एक पेशिनगोई की थी, वो आपके सामने रखते हैं। कोई सहूलतकारी नहीं हो रही। जो जिन केसेस में आखिरी हफ्ते में सज़ा दी गई है, वो 31 साल जो सज़ा दी गई है, तो वो सज़ाएँ जो है वो जिस अंदाज से दी है, जिस अंदाज से वो केस चले हैं, वो ठीक ही नहीं है। मैं एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे मैं खुद समझता हूँ कि वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो जिस जज के सामने जाएगी, अगर वो इंसाफ से काम लेगा तो क्या करेगा वो? अगर उसको या तो उसको रिमांड करेगा कि इसको दोबारा वापस भेजेगा, या फिर उसको बरी कर देगा। जो राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक जज इंसाफ से काम लेगा। जजेस साहिबान ने आज जो फैसला आया है इंसाफ से काम लिया और फैसला आ गया। शहबाज खोसा साहब सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ मौजूद है। शहबाज भाई, आपने ये केस देख लिया, सुन लिया, जितनी भी प्रोसिक्यूशन टीम, जितने लोग वहाँ पे पेश होते रहे, वो बजाय इसके कि वहाँ पे कोई विटनेस रखते, कोई शवाहिद पेश करते, हर कोई ये कहता था जी आज मेरे ढिड पीड़ हो गई है, तो आज मेरी लत पीड़ हो गई है, तो मैनू आज बाहर जाना है, तो मैं उधर जाना है। केस किसी ने नहीं लड़ा और जाहिर है फिर अदालत ने क्या करना था, बताएं तो सही किस मुल्क के साथ हमारे जो है डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स हो गए,
کیا فائدہ سیاسی طور پر لیا, کیا کچھ سارا کچھ ہوا, لیکن کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی آپ نے دیکھا, اور ایونچولی پھر یہ ججمنٹ آ گئی. دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر بہت دیر سے چل رہا ہے, اور یہ سارے کیسز اسی سارے سینیریو ایک شاخسانہ ہے. اگر آپ عمران خان صاحب پہ بنے ہوئے کیسز دیکھیں تو یہ سارے ایسے لگتا ہے کہ کسی کو ٹاسک دیا گیا کہ فٹافٹ جتنے کیسز بنتے ہیں بناؤ, اور ان کو جلد بازی میں کیسز صحیح تو ملے نہیں تو ان کو جو ملا انہوں نے اس پہ کیسز بنا دیے. اب اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں سائفر کیس, تو یہ تو اس کا ایک بڑا پرائم ایگزامپل ہے کہ ایک ایسا لیٹر جو کہ ایک آپ کی فورن ایمبیسی میں آپ کے سفارتکار نے آپ ہی کی فورن منسٹری کو بھیجا, اور اس میں اس نے حالات بتائے اس میٹنگ کے جو اس کے اور ایک ڈپٹی سیکرٹری کے درمیان میں ہوئی, اور اس نے اس کا یہ بتایا کہ وہ ڈپٹی سیکرٹری صاحب ایک باہر کے ملک کے, وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دو گے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ پیغام کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کو سیکرٹ رکھنا تھا یا اپنے پرائم منسٹر کو بتانا تھا, اور وہ انہوں نے بتا دیا. اور کیا یہ جب آپ کے پرائم منسٹر کو یہ بات بتائی جائے کہ ایک فورن ملک نے ایک پیغام دیا ہے, تو کیا وہ اس کو پولیٹیکلی لوگوں کے آگے نہیں رکھے گا؟ اچھا, پھر اسی بات پر آپ نے بتا دیا 2 تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی, ان میں اس بات کو انڈورس کیا گیا کہ یہ انٹرفیرنس ہوئی باہر کے ملک سے. تو اس سائفر میں ایسی کیا بات تھی؟ اگر یہ پروسیکیوشن کا کیس من و ان مان بھی لیا جاتا تو یہ سزا کے قابل نہیں تھا, اور یہ کیس زبردستی بنایا گیا, پھر اس کیس کو زبردستی چلایا گیا, معزز ججز کو پریشرائز کر کے اس میں فیصلے لیے گئے. یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس کی سپریم کورٹ میں کیا آبزرویشنز آئیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں جب میرٹ تھے ہی نہیں, بنتے ہوئے ہی نہیں تھے, اوپر سے جس بھانڈے انداز میں اس کو چلایا گیا, تو اس کا آؤٹ کم یہی آنا تھا, اور یہی باقی کیسز میں بھی. شہباز قریشی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب سے متعلق رؤف حسن صاحب نے بڑی جو ہے وہ نازیبا الفاظ استعمال کیے اور جو کہ نامناسب تھے. اس کے باوجود انہوں نے دیکھیں کہ پہلے جو آپ کا نیب کے کیس میں ان کی بریت کی, سسپینشن آف سینٹنس کی, اور ابھی جو ہے وہ سائفر کیس میں بریت کر دی ہے, تو کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے متعلق جو الفاظ استعمال کیے اس پر آج کوئی ندامت ہے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ان کو؟ دیکھیں, یہ تو سوال شاید ان کے لیے اپروپریٹ ہوگا, مگر ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ آئی کنڈیم اس طرح کے الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی شخص کو نہیں کرنا چاہیے. اس میں رؤف حسن صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں, یہ ہمارے عدالت کے چیف جسٹس ہیں, ہمیں ان سے اختلاف ضرور ہو سکتا ہے, ہمیں ان سے سخت اختلاف بھی ہو سکتا ہے, مگر نازیبا الفاظ کا چناؤ جو ہے یہ اپروپریٹ نہیں ہے. ہمیں اپنا اختلاف ضرور رجسٹر کرانا چاہیے. بالکل صحیح. چودھری غلام حسین صاحب کے پاس جاتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب آپ سے بات کریں گے, لیکن کھوسا صاحب بدقسمتی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں اکراس دا بورڈ جو فیصلے جو حق میں آتے ہیں اس کے اوپر تعریف کرتے ہیں, ادروائز پھر وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے سامنے کھڑے ہو کے جلسے کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اکراس دا بورڈ ہے, بدقسمتی نہیں ہونا چاہیے. نہیں, پر خاور گومن صاحب. جی جی صاحب, اجازت ہے کوئی کہ نہیں؟ جی جی چوہدری صاحب اجازت ہے, بولے. آپ کو بھی آپ جا کے نا جڑا وہ ماجرے دے نال باہر چھپڑ ہے وہ منہ دھونا چاہیے. اسے پروگرام کے تھوڑیاں منتاں کیتیاں کہ کوئی مفادات دا نقصان نہیں, وہ انڈیا کو نقصان دیا ہے, اس کو پھانسی دو. تو پھر آپ آ جائیں, آج وہ رؤف حسن کو لے کے بیٹھ گئے ہو. یار کوئی اپنی اصلاح بھی کر لیا کرے. شہباز جی جی کھوسا صاحب یہ فرمائیں کہ آج کے بعد میرے خیال میں تو جو بھی 10 مہینے خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے اور ان کی پارٹی کے ساتھ 2.5 سالوں سے, اس کا قطعاً کوئی جواز نہیں ہے. لیکن آیا ہم یہ سمجھیں کہ عدالتیں اپنے پاؤں پر کھڑی ہیں اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے فیصلے کریں گے؟ اچھا, آپ کا سوال پوچھتے ہیں, ہماری لائن ڈراپ ہوئی ہے کھوسا صاحب سے. وہ چوہدری صاحب جب باہر چھپڑے بہت گندا ہو گیا, چوہدری صاحب نہیں ہوتے منہ دھویا جاندہ. حیدر نقوی صاحب سے سارے کا سارا کیس آپ نے دیکھ لیا, سن لیا, اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا تھا.
ظاہر ہے عدالت کے اندر کیس لڑا گیا اور آج اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور متفقہ فیصلہ ہے 2 ممبر بینچ کا. آپ کے کامنٹس؟ اچھا پہلے تو یہ بتائیں کھوسا صاحب ہیں لائن پر؟ کوشش کر رہے ہیں ان کی لائن بحال کرنے کے لیے. چلیں میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں فیصلہ عدالت نے کیا اور ظاہر عدالتیں فیصلے کرتی ہیں اور اب اس پہ کیا بات کی جا سکتی ہے. پاکستان کی سیاست کے اوپر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ شام قریشی صاحب کے اوپر اس کیس کے اندر سزا تھی, باقی جو کیسز ان کے پاس ان کے خلاف اور ہیں کچھ 9 مئی کے حوالے سے, لیکن وہ ظاہر ابھی کیس ہے اس پہ انویسٹیگیشن ہے. فیصلے آ رہے ہیں, دیکھیں خبر بھائی فیصلے آ رہے ہیں اور بھی فیصلے آئیں گے, کچھ حق میں آئیں گے کچھ خلاف آئیں گے, فیصلے آتے رہیں گے, سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہی پاکستان کی سیاست ہے. پچھلے 7-8 سال سے پاکستان کی سیاست کا جو محور ہے وہ عدالتوں کے ہی ہاتھ میں ہے, اسی کو وہ آپریٹ کر رہے ہیں 2017 سے لے کر. اچھا کھوسا صاحب آ گئے ہیں, نقوی صاحب سوال کر لیں. اب میں سوال پوچھنا چاہتا تھا کھوسا صاحب سے. کھوسا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر پروسیکیوشن اس کیس کو ثابت بھی کرتی, میرا بھی سوال لے رہا ہوں. جی صاحب آپ کا بھی لے رہے ہیں. جی کھوسا صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, اگر پروسیکیوشن اس کیس کو ثابت کر دیتی تب بھی سزا نہیں بننی تھی. بالکل درست انہوں نے کہا. میں یہ ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, کیا بیٹے سے تنخواہ نہ لینا اس پہ سزا بنتی ہے؟ بتائیے گا. بڑا اچھا یہ تقابلی جائزہ آپ نے پیش کرنا. جی یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس کیس میں بہت سارے اور بھی محرکات تھے مگر سب سے ویک پہلو پہ سزا دی گئی, اور گو کہ اس کیس میں بہت سارے اور چیزوں پہ سزا دی جا سکتی تھی مگر یہ سزا نہیں بنتی تھی. ٹھیک. چودھری رام سین صاحب آپ اپنا سوال کر لیجیے گا. چوہے صاحب دوبارہ ریپیٹ کر, چوہے صاحب کے انٹر کرتے ہیں پروگرام. جی چوہے صاحب سوال کر لیں. کھوسا صاحب آپ یعنی سب سے زیادہ ووٹ لے کے ایڈیشنل سیکرٹری بھی منتخب ہو چکے ہیں سپریم کورٹ بار کے, وچ از ناٹ اے جوک. بڑا ادارہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح ملک چل رہا ہے اور 2.5 سال سے اور ابھی جو ہو رہا ہے, آیا اس کو ریورس ہوگا اور ملک میں آئین اور قانون کے تحت جو جہاں خواہ وہ دھاندلی ہو, خواہ انتقامی کارروائیاں ہوں یا لوگوں کے گھر توڑے جائیں یا جو واقعات آپ کے سامنے ہیں, آیا اس کا کوئی تدارک ہوگا کہ ابھی مزید انتقامی کارروائیوں کا بازار گرم رکھا جائے گا؟ دیکھیں سر, اگر جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. آئی تھنک برائی جب اتنی بڑھ جائے تو اچھائی آ جاتی ہے, اور کیونکہ پچھلے کافی عرصے میں کافی کچھ زیادہ حدیں پار کر دی ہم نے اپنے ملک کو بگاڑ کرنے میں. امید کی کرن جو ہے ہمیشہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. اینڈ دیر از آلویز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جتنی ہم نے 9 مئی کے بعد اس ملک کے پرخچے اڑتے ہوئے دیکھے آئین اور قانون کے اس ملک میں, وہ اس سے ہم اب ریٹریول کی طرف ہیں, اور امید ہے کہ یہ سارے سیاست دانوں کے پاس بھی ایک ری تھنکنگ کا موقع ہے. میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ جب آپ کا مخالف جیل میں چلا جائے تو آپ کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, آپ کو اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دینی چاہیے. تو یہ جو اس وقت حکومت میں لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں اور یہ اپنے پہل کریں, آگے بڑھیں, انصاف کے اور آئین کے طریقے سے قانون کو چلائیں. یہ جو سیٹوں کے مسئلے ہیں ان کو حل کریں. پی ٹی آئی ایک ریالٹی ہے which is here to stay. اس کو اس طرح کے کیسز سے ختم کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان مسئلوں کو سالو کریں تاکہ ملک کو دوبارہ اس قسم کی سچویشن نہ فیس کرنی پڑے. اچھا شہباز کھوسا صاحب, آپ کہہ رہے تھے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کو بیٹے کے سے نہ تنخواہ لینے کے اوپر جو ہے کمزور پہلو کے اوپر سزا دے دی گئی, اب باقی اس کیس کے اندر اور بہت سی چیزیں تھیں, تو میرے خیال کے مطابق یہ لانگ سینٹنس کی طرف اگر سائفر کیس کو نہ لے کے جاتی پروسیکیوشن, تو یہ کیس اگر شارٹ سینٹنس کے اوپر رکھتے تو یہ اچھا خاصا کیس تھا, کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جن کی بات اگر آپ ڈس ایگری کریں تو مجھے بتائیے گا. کیا آج بھی سائفر کی ایک کاپی مسنگ نہیں ہے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کیا سائفر جیسے اہم جو ایک قومی دستاویز ہے اس کو پبلک کیا جا سکتا ہے, اور کیا اس کو پبلک کرنا عدالت کی نظر میں جرم نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جاتا پروسیکیوشن کا کیس تب بھی سزا نہیں بنتی تھی. تو آخری چیز سر, میں بات کر رہا ہوں سر, میری ان سے بات ہو رہی ہے سر, اگر آپ الاؤ کریں. ختم ہو گیا چڑیاں, آخری چیز ابھی ختم نہیں ہوا جی, سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. اب آخری چیز میرا آپ سے سوال یہ ہے
آخری چیز سوال یہ ہے کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے باہر جا کے منہ دھو، تو کیا عمران خان کی آڈیو سنی ہے کسی نے جب وہ اعظم خان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ میں نے سائفر کے اوپر کھیلنا ہے؟ کیا اس ٹائم ہیئرنگ پرابلم ہو گیا تھا؟ وہ تو سنا نا سب لوگوں نے، تو وہ بھی تو سامنے موجود ہے نا. ٹھیک ہے اس کو بطور ایویڈنس کورٹ کے اندر نہیں لے کے گئے، لیکن ایک حقیقت ہے کھیلا گیا ہے سائفر کے اوپر. دیکھیں حسن صاحب ایک عمران خان ایک سیاسی جماعت کے لیڈر تھے، اس وقت کے پرائم منسٹر تھے. اگر اس وقت کی حکومت کے خلاف یہ سازش جو کہ 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹیز نے کہا کہ ہوئی ہے، جس میں ملک کے اعلیٰ فوجی قیادت عسکری قیادت کے ممبران بیٹھے اور انہوں نے اس کو انڈورس کیا، کیا وہ وزیر اعظم کا حق نہیں تھا کہ وہ اس کو، کوئی سازش کا ذکر نہیں ہے جی اس میں کہ وہ اس کو ڈسکلوز کرتا. اس سائفر میں دیکھیں سائفر کے کانٹینٹس، یہ وزیر اعظم اس وقت کا اس نے کیبنٹ میٹنگ میں ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا اس سائفر کو، اور اگر وزیر اعظم کو یہ حق نہیں ہے ایسی بات اگر یہ ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے تو ایسے نہیں بنتا تھا. اچھا کھوسا صاحب یہ بات عمران خان کی لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں ہو گیا. اچھا نہیں وہ آگے یہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس، یہ سائفر کھوسا صاحب 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیرنس یہ کہا گیا تھا، اندرونی معاملات کے اندر کھلی جارحیت وہ کیا تھی، اس کے اوپر جو مداخلت ہے جو بھی ہے اس کے حوالے سے نہیں مداخلت، بلیٹنٹ انٹرفیرنس کیا ہوتی ہے؟ مداخلت ہوتی ہے نا، مداخلت کیا ہوتی ہے اس کو آپ دو مرضی الفاظ ایکسپلین کر دیں. اچھا اب وہ ہو گیا، اس کے اوپر ڈیمارچ بھی ایشو ہو گیا، اب تو کیس ہی ہو گیا. جی اچھا آپ بتائیے گا یہ عدت والا جو معاملہ ہے، عدت والا کیس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا، ایک درخواست خارج بھی ہو گئی اس کی عدم اعتماد کی، اس کے باوجود جو ہے پھر اس دن آپ نے دیکھا وہ لڑائی ہوگی، دہشت گردی کر دی وہاں پہ جا کے یہ پی ٹی آئی کے وکلا نے، اور اب تو کیسز بھی ہو گئے ہیں. تو اس کا کیا آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ اب 25 میرے خیال جون تک اس کی تاریخ پڑ گئی. دیکھیں سر یہ بھی اسی طرح کا ایک بھونڈا سا کیس ہے جو کہ جلد بازی میں بنایا گیا ہے، اور اس کا کسی بھی حوالے سے کسی بھی قانونی تقاضے سے اگر اسلام کی 1400 سال کی ہسٹری میں آج تک ایسے معاملے میں سزا نہیں ہوئی نا، تو اس کیس میں بھی نہیں ہونے لگی. خدا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین اچھا حسن اس پہ بات آ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں. آپ نے اس کے اوپر کام کیا، وہ کیا تھی مطلب جس کی وجہ سے ڈیمارچ بھی ایشو کرنا پڑا؟ واٹ واز دیٹ؟ این ایس سی کی میٹنگ کے اندر جو بات ہوئی تھی، پہلی میٹنگ کی بات کریں سیکنڈ میٹنگ کی بات کریں؟ دونوں کی ایک ہی ہے. سیکنڈ میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے بلیٹنٹ انٹرفیرنس؟ سیکنڈ میں دکھائیں مجھے، میں آپ کو سیکنڈ میں ہاں میں دیکھنا چاہوں گا سر، معذرت میں نے پڑھا نہیں ہے. اچھا دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی سیکنڈ ڈیٹ سنیں اس کی جی 2022 اپریل. after examining the contents of the communication reaffirmed the decisions of the last national security committee. reaffirmed the decision last. ہاں تو اس کو تو انہوں نے یہ یوز تو نہیں کیا تھا نا. کیا چیز؟ انہوں نے یہ لفظ بلیٹنٹ انٹرفیرنس کا لفظ یوز تو نہیں کیا نا سیکنڈ والی میں. انہوں نے کہا جی ری افرم دا ڈیسیژنز. وہ بات کر لیے ٹھیک ہے، وہ اپنی نیشنل سیکورٹی کی مذاق نہیں اڑانا تھا انہوں نے. پھر انٹرنیشنل فورم کے اوپر آپ نے کچھ رکھنی ہوتی ہے، اپنی فیس سیونگ رکھنی ہوتی ہے، تو بات یہ اپنی فیس سیونگ رکھنی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے کیونکہ اس میں آپ کے آرم فورسز کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. The committee expressed grave concern at the communication terming the language used by the foreign official as undiplomatic. The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. چلو ناظرین فیصلہ آ گیا، ابھی دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک سائفر آیا کون سی تاریخ کو تھا، اور انہوں نے پہلی جو میٹنگ کی تھی این ایس سی کی وہ تاریخ دیکھ لیں کتنا ٹائم گزارا ہے. اگر اتنا سنجیدہ ایشو تھا تو کیوں نہیں ٹیک اپ کیا؟ ہم رکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے نیکسٹ جو پروسیکیوشن وہ رضوان عباسی صاحب نے پہلے کی. رضوان عباسی صاحب کی جگہ میرے خیال میں تھوڑا سا مشورہ حسن ایوب صاحب سے کر لینا چاہیے پروسیکیوشن کو، کیونکہ حسن ایوب کا بڑا ایکسپیرینس ہے، رپورٹنگ کی ہوئی ہے. So he can give them very good advice. پتہ نہیں اس کو کتنے لاکھوں کروڑوں روپے ان کو دیتے رہے ہیں وہ رضوان عباسی صاحب کو. ویسے وہ ہر کیسی ہر جن دینے نا، ویسے ان کا ریکارڈ ہی چل رہا ہے. میں تو عباسی صاحب سے جب بیل والا میٹر تھا بولے نہیں تھے، کیس کیوں دیتا ہے انہوں؟ مطلب وہ بات ہی نہیں کی، پھر چینج کر دیا انہوں نے. رضوان عباسی صاحب اب ہائی کورٹ میں نہیں تھے، رضوان عباسی صاحب ٹرائل کورٹ میں گئے. ایک دیکھیں آپ نے ٹرائل میں اتنی غلطیاں سامنے ہوئی، جس کا بینیفٹ ملا ہے. یہ بڑا سٹرونگ کیس تھا، یہ بڑا سٹرونگ کیس تھا، ٹرائل کی غلطیوں کا فائدہ ہوا ہے. سازش کس نے کی؟ میں تو کہتا ہوں عباسی صاحب سے پوچھنا چاہیے. نہیں سازش کس نے کی؟ میں رضوان عباسی صاحب سے پوچھیں کہ بھائی آپ ٹرائل کر رہے تھے نا، آپ نے ٹرائل میں اتنی بڑے بڑے جو ہے نا غلطیاں کیوں چھوڑ دی ہیں؟ رانا ثناء اللہ نے کیا کہا کہ ٹرائل میں غلطی ہیں،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ری ٹرائل. تو میرے خیال کے مطابق پروسیکیوشن ناکام رہی ہے ری ٹرائل کرانے کے حوالے سے, لیکن کیس سائفر حقیقت ہے. سائفر کے ساتھ کھیلے ہیں بانی چیئرمین. چلے ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے آج ایک اور کیس سپریم کورٹ کے اندر اس کی ہیئرنگ ہوئی, وہ ہے جو ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے. سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف جو ان کا اتحاد ہوا ہے اس کے اوپر کیا معاملات چل رہے ہیں. کل دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہوگی, لیکن آج وہاں پہ ججز صاحبان کی طرف سے جو ریمارک سامنے آئے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. فل کورٹ آج بیٹھا, فل کورٹ نے آج کیس سنا اور سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے اپنا کیس پرسو کیا, وہاں پہ اپنے دلائل دیے. اس کے اوپر مختلف ججز صاحبان کے جو ریمارکس ہیں وہ ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے جسٹس عرفان سعادت صاحب نے کیس کے دوران جو کامنٹس کیے وہ سنیے گا پلیز. IC was not a political party because it has neither participated in the election nor has won any seat. تو لہٰذا یہ جو بحث ہے یہ تو بالکل ہی سیکنڈری ہو گئی. جناب جب وہ پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے لہٰذا جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس کو جوائن ہی نہیں کر سکتے. انڈیپینڈنٹ اگر جوائن بھی کریں گے تو اس کی کوئی اہمیت حیثیت قانون میں نہیں ہے. دس از ون سائڈ آف دا آرگومنٹ. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اسی جو آرگومنٹ کا سہارا لے کے جو ہے سیٹیں جو نہیں دی گئی تھی, لیکن باقی ظاہر ہے فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے. جسٹس اطہر منالہ صاحب نے اپنے تئیں جو ان کو مناسب لگا کہ یہ کیس ہے کیا, آرٹیکل 17 بنیادی حق پولیٹیکل پارٹیز کے اہم نکات کے اوپر انہوں نے بھی روشنی ڈالی. کیا الیکشن کمیشن اس ووٹر کے رائٹ کو سیکیور کرنا اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے؟ دی ایپیکس کورٹ یا الیکشن کمیشن یہ الاؤ کر سکتی ہے کہ اس کا رائٹ وائلیٹ ہو؟ اسی طرح جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے جو ہے ظاہر وہ جب سوال جب ہو رہے تھے آرٹیکل 17 ناظرین پڑھنے کے لائق ہے, ضرور پڑھیے گا کہ بنیادی طور پر پاکستان کے اندر یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی بنائے, پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے پھر الیکشن لڑے, پھر ظاہر لوگوں کو ریپرزینٹ کرے. مندوخیل صاحب کیا فرما رہے سنیے. آرٹیکل 17 کے تحت کیا تصحیح نہیں ہو سکتی کہ حق اقدار کو واپس دے دو, کینڈیڈیٹ واپس پی ٹی آئی کو دے دو, وہ کلیم کرے سیٹس. سر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اس طرح کی خواہش ہمارے نقوی صاحب نے بھی کی تھی, ان سے آپ ان کا اس کے اوپر کامنٹ جانیں گے. جسٹس منیب اختر صاحب بھی موجود تھے, ظاہر ہے فل کورٹ سیٹنگ تھی, انہوں نے بھی جو ہے خاص طور پر الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس حوالے سے بات کی. D of clause 6 speaks of a political party, and the command of the constitution is negatively do not give them anything more. Yes. But positively, the one who is entitled to that, you must give him that party the reserved seats. The balance cannot be tipped. Yes. اس کے بعد پھر جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ جناب اعلیٰ پارٹی موجود تھی, امیدوار کھڑے کیے, لیکن ظاہر ایک فیصلہ آیا. کیا فرمایا سنیے. ہم یہ فرض نہ کریں کہ پی ٹی آئی بدستور برقرار تھی. پی ٹی آئی نے بدستور اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے, مخصوص نشستوں کی لسٹ تھی وہ انہوں نے سبمٹ کی تھی, ایسے ہے جی. ظاہر ہے امیدوار کھڑے ہوئے تھے, ریزرو سیٹوں کی وہ جو لسٹ بھی جمع کروائی تھی, لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آڑے آ گیا تھا. جسٹس اطہر منالہ صاحب نے الیکشن کمیشن کا جو اس حوالے سے کردار ہے اس کے اوپر کامنٹ کیا. What is the role of election commission? It has to ensure that each political party gets its right so that no one is disfranchised. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ عوام کا ہے, عوام کو کسی طور پہ ڈسفرینچائز نہیں کیا جا سکتا, اور یہی ڈیوٹی تھی الیکشن کمیشن کی. یہ ٹیکنیکلٹیز اور ان کے ذریعے اس عوام کو نہیں, ان کے حق نہیں لیے جا سکتے تھے. دیٹ از دا اسپرٹ آف آرٹیکل 17. اور اسی غلطی کو خود درست کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو. دا پیپل شوڈ ناٹ ہیو سفرڈ, دے شوڈ ناٹ ہیو بین ڈسفرینچائزڈ. ناظرین, جو جیسے اطہر منالہ صاحب یہاں پہ جس آرٹیکل کا حوالہ دے رہے ہیں, آرٹیکل 17 کا بڑا بنیادی نقطہ ہے کہ پاکستان کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, جے یو آئی ایف ہے, ان کے لیڈران ہیں, وہ ایک نقطۂ نظر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, لوگ اس کو ووٹ کرتے ہیں. لہٰذا اگر کہیں غلطی تھی بھی تو الیکشن کمیشن کو انشور کرنا چاہیے تھا جس کا ووٹ ہے اسی کو ملے.
ایونچولی وہ جب فیصل صدیقی صاحب نے جب ان سے کہا گیا کنکلوڈ کریں تو کیا فرمایا سنیے انہوں نے. میں تو یہ کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ تو یہ ہوا کہ وہ اسی طرح ہے کہ ای سی پی نے پہلے ہمارا بلہ لے لیا پھر ہم سے کہا آؤ بیٹنگ کریں. سر اب ہم بیٹنگ کس طرح کریں سر بلہ ہی نہیں ہے. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بغیر بلے کے ہمارے بلے بلے ہو. صدیقی صاحب مومن اگر ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. غیر بلے کی بلے بلے ہوگی اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے. بھائی نقوی صاحب آپ کا آرگومنٹ جو آپ نے شروع میں ایک اس کے اوپر ایک کنسسٹنسی ایک لائن لی ہے, آج جو زیادہ تر کامنٹس جو مجھے سمجھ آئے وہ اسی طرز کے تھے کہ رائٹ جس کا ہے اس کو مل جانا چاہیے. جی بالکل, میں آج بھی وہی بات کرتا ہوں اور عدالتیں تو بہت بعد میں سامنے آئی ہیں. میں تو پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ حق اتحادی جماعتوں کا نہیں ہے اور سنی اتحاد کونسل کو نشستیں ملتی ہیں نہیں, اس کا فیصلہ عدالتیں کر لیں, لیکن یہ حق اتحادی جماعتوں کا نہیں ہے. یہ نشستیں اتحادی جماعتوں کی نہیں ہیں اور آپ ایک غلط روایت قائم کر رہے ہیں یہ نشستیں لے کر. میں نے اس وقت بھی درخواست کی تھی اتحادی جماعتوں کے سربراہوں سے کہ آپ یہ کام نہیں کریں. بہرحال انہوں نے یہ کام کیا, اس کے بعد انہیں شرمندگی ہوئی, عدالتوں نے ان کی نشستیں واپس لیں. اب آگے دیکھتے ہیں کہ عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں, نشستیں کسی کو جاتی ہیں یا نہیں جاتی. اچھا, وہ جو پہلا سیگمنٹ تھا میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کے اوپر کامنٹ آپ کا رہ گیا تھا کہ میں بڑی مختصر سی بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں ہمارے یہاں سیاسی لیڈر اس لیے تھوڑی جیل جاتے ہیں کہ ان کو سزائیں ہوں, ان کے اوپر کیسز اس لیے تھوڑی بنائے جاتے ہیں کہ ان کو سزائیں دی جائیں. کسی ایک سیاسی لیڈر کا بتا دیں جس نے اپنی سزا پوری کی ہو, سزائیں سنا تو دی جاتی ہیں لیکن پوری کوئی نہیں کرتا. صرف ایک شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ان کو ایک جھوٹے کیس میں پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی. اس کے علاوہ ہمارے جتنے سیاسی رہنما چاہے چھوٹی جماعت کے ہوں چاہے بڑی جماعت کے ہوں, وہ جو جیل گئے کسی نے آج تک اپنی سزا پوری نہیں کی یا اس کی سزائیں ختم ہو گئیں یا اس کے کیس میں جو سزا دی گئی وہ بعد میں کالا دم قرار دے دی گئی. تو یہ پاکستانی عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سائفر کیس ہو یا اس کے بعد آگے آنے والے کیس یا اس سے پیچھے جو بھی پچھلے 7, 8, 10 سال میں کیسز آ چکے ہیں, کسی میں بھی سزا کسی بھی سیاسی رہنما کو اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ وہ سزا پوری کرے یا وہ سزا جاری رہے. ویسے اس کے اوپر میری رائے بنجمی صاحب یہ ہے کہ پاکستان کو اب اس سے آگے بڑھنا ہے. یہ کافی ہم نے جو ہے نا چوہے بلی کا کھیل لیا. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, آج آپ نے کیس دیکھا سنا, کامنٹس جو آپ نے مختلف ججز صاحبان کی طرف سے آئے. اب ظاہر ہے ایک قانونی نقطہ ہے, اس کے اوپر انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے. آئین کے اندر مختلف شقیں موجود ہیں اور اس کے اوپر اختلاف رائے پایا جاتا ہے. تو کل دوبارہ اس کی ہیئرنگ ہوگی, امید یہی ہے کہ اس معاملے کا حل نکل آئے گا. یور تھاٹ سر؟ مجھے یعنی ایک جملہ میں ضرور کہوں گا, ملک میں وہ ماحول بن رہا ہے جو آئین اور قانون کی عملداری کی طرف جائے گا, آج نہیں تو کل انشاءاللہ. اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے. ہم 5واں بڑا ملک ہیں آبادی کے لحاظ سے. آپ کو کیا لگ رہا ہے, آپ کی ظاہر فیصلہ تو کورٹ نے کرنا ہے, ایک ناانصافی ہوئی ہے, اس کا جو ہے ازالہ ہونا ہے. ناانصافی ہوئی ہے, ناانصافی ایک ووٹر کی ناانصافی ووٹر کے ساتھ ہوئی ہے نا. آپ یہ بتائیں جی سوال کر لیں. سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے, اور آپ نے ہم ٹرانسمیشن کے اندر موجود ہے, جتنے لوگوں نے انڈیپینڈنٹ کو ووٹ دیا, جو سنی اتحاد کونسل میں گئے, جس کو پارلیمانی پارٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے, انہوں نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. پی ٹی آئی کے اچھے یا برے نظریے کو ووٹ دیا تھا. اب جو ہے ان کی حق تلفی یہ ہے کہ ان کا جو رائٹ بنتا ہے ان کو نہیں دیا جا رہا. جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نہ پی ٹی آئی نے الیکشن میں حصہ لیا ہے, نہ سنی اتحاد کونسل نے الیکشن میں حصہ لیا ہے, لیکن مانگ رہی ہیں مخصوص نشستیں. چاہے پی ٹی آئی وایا سنی اتحاد کونسل نشستیں مانگ رہی ہے, یہی آپ کا مین کیس یہ ہے. تو اب کوشچن یہ ہے کہ ایک تو آپ پچھلی 3-4 اسمبلیاں اٹھا کے دیکھ لیں, چاہے قومی اسمبلی اٹھا کے دیکھ لیں یا کوئی آپ صوبائی اسمبلی اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی آزاد ایسے اراکین رہ جاتے ہیں 4, 5, 6 جو کہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے کسی جماعت کے ساتھ شامل نہیں ہونا, وہ انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں. لیکن ان کی مخصوص نشستیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود پارلیمانی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں تقسیم ہوتی رہی ہیں. یہ آج تک ہوتی رہی ہیں, اس سے پہلے بھی 3-4 اسمبلی میں ہوتی رہی ہیں اور پچھلی اسمبلی میں, لیکن یہ آزاد نہیں رہے. یہ ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پر سوال یہ ہے, ہو گئے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن کو درخواست دی تھرو اسپیکر آفس اور ان کا پارلیمانی پارٹی کا درجہ ایکسپٹ ہو گیا. جس رجسٹرڈ پارٹی کے ساتھ وہ گئے ہیں اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا. آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ اس جماعت کا ایک سیٹ جیتنا شرط ہے.
یہ الیکشن میں کوئی ایک سیٹ الیکشن لڑے نہیں، وہ شرط جو ہے وہ شرط یہ پوری نہیں کر سکے. اگلی بات سن لیں، جو ہمارے کچھ ججز کہہ رہے ہیں آرٹیکل 17 کی بات کر رہے ہیں، تو میں دوسری بات کر رہا ہوں. آرٹیکل 17 کا بھی بڑے سے جواب ہے. اچھا 17 کا دے دیں پھر میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں 17 کے حوالے سے عوام کا یہ حق ہے، لیکن عوام کا جو حق ہے، جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن ہیں انہوں نے، جو کہ عوامی نمائندے تھے، انہوں نے ہی کانسٹیٹیوشن بنایا عوام کے لیے کہ ملک اس طریقے سے چلے گا. اس میں یہ جو فیسلٹی جو سیٹیں دی تھی مختص کی گئی ہیں، وہ سیاسی جماعتوں کے لیے کی گئی ہیں، گروپ آف انڈیپینڈنٹس کے لیے نہیں رکھا گیا. تو یہ چیز کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، آرٹیکل 51 کہہ رہا ہے. اب اس میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب تشریح کرنی ہے ججز نے تو بہرحال کر لیں، لیکن اس میں 63A والی تشریح نہ نکلا ہے جس کو آج تک فیصل صدیقی صاحب نے جو وہاں پہ جو اپنا ایک کیس رکھا ہے، وہاں پہ دیکھیں دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک سائیڈ کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی جنرل الیکشنز لڑتی ہے، سیٹیں جیت کے چلی جاتی ہے اور اپنے تناسب سے وہ لے لیتی ہے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی الیکشن نہیں لڑتی، اس کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے، لیکن آزاد لوگ اس کو جوائن کر لیتے ہیں اور وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پر، پارلیمانی پارٹی کے طور پر اپیئر ہو جاتی ہے، جس کو الیکشن کمیشن بحیثیت پارلیمانی پارٹی ایکسپٹ کرتا ہے. تو آرگومنٹ ہی بنیادی طور پر آج جو سامنے رکھا جا رہا ہے کہ یہ ان کا رائٹ بنتا ہے اور یہ آئین کے اندر یہ چیز متعین شدہ ہے. اس کے اوپر مزید روشنی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی طرف سے آ جائے گی. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی سٹوری آپ کو پتا ہے سلاد کے 46, 47, 48 جو حلقے ہیں وہاں پہ معاملہ ہے، اور معاملہ وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے اس وقت پھنسا ہوا ہے. وہ اس لیے کہ وہ جو جیتے ہوئے لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے بار بار، اور وہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو پھر وہاں پہ وہ لوگ پیش نہیں ہو رہے. آج ایک خبر کے مطابق جو ہے وکیل تیمور صاحب ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے، انہوں نے درخواست دے دی ہے کہ جناب اللہ میں اپنی درخواست واپس لے رہا ہوں، میں آئندہ ان کو ریپرزینٹ نہیں کروں گا. ایک اور خبر کے مطابق ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو الیکشن ٹریبیونل بنا ہوا ہے جیسے جہانگیری جس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے اسلام آباد کے جو MNAs ہیں ان کی طرف سے. سوال ایک ہی ہے چودھری صاحب، وہ سوال یہ ہے کہ جج صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو فارم 45 ہیں تصدیق شدہ آپ کے پاس، وہ لے آئیں ہمارے سامنے پیش کریں، ہم ان کی تسلی کر لیتے ہیں. نہ ان کا وکیل پیش ہو رہا ہے، نہ وہ فارم لے کے آ رہے ہیں. اور وہ مزے کی بات اس کے اوپر یہ ہے چودھری صاحب کے جو دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ ہیں ان کے سب کے فارم 45 آپس میں مل رہے ہیں، لیکن جو جیتا ہوا ہے اس کے فارم مل ہی نہیں رہا ان کے، وہ نہ ان کے پاس تصدیق شدہ ہے نہ ان کے پاس غیر تصدیق شدہ ہے. وہ بھی ایک حساب سے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اسی جت گئے ہیں، الیکشن کمیشن جانے تو تسی جانو، سانو تو فارم 47 مل چکے ہوا ہے، جو مرضی کریں آپ. یہ الیکشن اس حد تک انہوں نے متنازع بنا دیا کہ UK کی سفیر جو ہے وہ صرف باقاعدہ تقریر کی ہے اور اس کا جواب دینا پڑ رہا ہے اور جواب آ نہیں رہا کہیں سے. اور یعنی آپ تو اس وقت گھپلا کرنے کے چکر میں ہے. آپ کا نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ کوئی قانون ہے. ساری دنیا جس حلقے میں بھی آپ جاتے ہیں، یہ 52 قومی اسمبلی کی پنجاب کی اور پاکستان کی 83، اس پر وہ رو رہے ہیں، اپنے کاغذ لہرا رہے ہیں. یہ تو ایک دن کے ختم کرنا چاہیے. اور میں تو چاہتا ہوں کہ الیکشن دوبارہ نہ ہو. 45 جو ہے اس کو جس کے پاس کنفرم جیت ہے ان کا ڈکلیئر کریں. ناظرین بریک لے جانا، بریک کے بعد اسی موضوع کے اوپر میں صاحب اور حسن ایوب کے کامنٹ چاہوں گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا نوی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی رائے شروع سے یہی رہی ہے، حسن کی بھی یہی رائے ہے کہ الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ کرنا ہے. الیکشن ٹریبیونل بن گیا، الیکشن ٹریبیونل بلا لیا سب کو، نہ کیا یار اپنے فارم 45 دکھا دو. اب وہ اسلام آباد کے جو 3 MNAs ہیں وہ کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں. ان کے وکیل بھی آج ایک کا چلا گیا. تو اب پھر فیصلہ یہ کہاں پہ ہوگا؟ کیوں یہ عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ مطلب اب تک تو فارم 45 دکھا دینی چاہیے تھی. دیکھیں فیصلہ کہیں سے بھی ہو، یہ جتنا بھی بھاگ لیں فیصلہ اس کا ہو جائے گا. اور اگر ان کے پاس فارم 45 ہیں تو ان کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس فارم 45 نہیں ہے. ایک بات. لیکن اس سب کچھ کا یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے، اب اس کو ذرا ایک بڑی امبریلا کے نیچے دیکھتے ہیں کہ آخر میں اس سب کا بینیفیشری کون بنے گا. اس سب کا بینیفیشری وہ بنے گا جو انتخابات کرانا ہی نہیں چاہتا تھا. جی
جی الیکشن کمیشن پتہ نہیں کیسے بینیفیشری بنے گا کیونکہ الیکشن کمیشن انتخابات نہیں کروانا چاہ رہے تھے. چلیں وہ بہرحال اب پتہ چل جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا حضرت ایوب جی کہ یار مطلب لاسٹ ٹائم بھی آپ سے پوچھا تھا کہ اب کیا ہو گیا یار اب دے دیں فارم 45 کیوں نہیں دے رہے؟ وہ میری بات ہوئی ان میں سے ایک صاحب کے ساتھ. اچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں ہاتھیوں کی لڑائی ہو رہی ہے. یہ ہاتھی کون ہے؟ جو بھی ہیں, میں جتنی بات کروں گا اتنی بات سمجھے نا مجھ سے, اس کی آپ نے ایکسپلینیشن نہیں. اچھا ہاتھیوں کی لڑائی ہے, ہاتھیوں کی لڑائی ہے. تو انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ نقصان صرف گھاس کا ہونا ہے. تو بیسیکلی ان کو اپنی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اس کا نقصان گھاس کو ہونا ہے. تو بیسیکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اب آلریڈی کوئی دو جو کی رفٹ ہے اس کے اندر جناب انہوں نے اپنے آپ کو ویل لیفٹ کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے یہی ایک واحد وجہ ہے کیونکہ یہ جو لیٹر لکھا ہے جن 6 ججز نے ان میں سے ایک یہ ہیں معزز جج صاحب ہیں, تو ان کو ویسے ہی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس سے پل آؤٹ کر لیں. تو آئی بلیو کہ وہ حالات اس قسم کے بنے ہوئے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ جی ادھر سے ہم پل آؤٹ کر لیں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہاں پر شاید جو ہے وہ کچھ غصہ زیادہ ہے. ہمارے لیے سزائیں بھی دے رہے تھے, جرمانے بھی کر رہے تھے, جو بھی ہیں جرمانے بھی کر رہے تھے. کسی سے بھی بات ہوئی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے جو بیچارہ پولیٹیشین ہے نا, لوگوں کے سامنے اسی کو جانا ہے. اور پولیٹیشین جو ہے نا, پولیٹیشین کی ایک جو سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے نا کہ وہ ہر چیز ایکسیپٹ کرتا ہے, لوگوں کے سامنے چلا جاتا ہے کہ جناب آپ نے مجھے ایکسیپٹ کیا, ووٹ دیا, تھینک یو. نہیں بھی دیا تو میں اگلے سال یا اگلے الیکشن میں دوبارہ محنت کر کے آؤں گا. ناظرین ظاہر ہے 8 فروری کو الیکشن ہوئے, جو بھی ہوئے پارلیمان معرض وجود میں آ گئی. اس وقت پارلیمان کے اندر سارے لوگ موجود ہیں. پارلیمان کا ایک اہم حصہ ناظرین اس کی کمیٹیز ہیں, اس کی کمیٹی بنتی ہیں. آپ کو پتا ہے کمیٹیز کے پاس ایک کردار ہوتا ہے, وہ مانیٹرنگ کرتی ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کی, اور خاص طور پر بجٹ میکنگ کے حوالے سے کمیٹیز کے پاس بڑا اہم ان کا کردار ہوتا ہے. انہوں نے اپنی متعلقہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں, فرض کریں فارن افیئرس کی کمیٹی ہے تو اس نے فارن افیئرس منسٹری کے جو ضروریات ہیں اس کا خیال رکھنا ہے. انٹیریئر کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر کمیٹی بنی ہو تو کلائمیٹ چینج کی منسٹری جا کے بتانا ہے اپنی کمیٹی کو کہ یہ ہمارے لیے کام کریں. جو ہے اظہر فاروق صاحب ہمارے ڈپٹی بیورو چیف صاحب وہ موجود ہیں. اگر جہاں تک مجھے پڑتا ہے ہم بھی پارلیمان کور کیا کرتے تھے, فائنانس کمیٹی کا بجٹ پاس کرنا بڑا ضروری ہے. بجٹ آپ نے ابھی پیش کرنا ہے تو یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ مطلب یار فیصلہ کر لیں, ابھی کس کا انتظار ہے؟ جی خبر صاحب بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بجٹ 10 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد فائنانس کمیٹی نے فوراً اپنا کام شروع کرنا ہے. لیکن ابھی تک نہ صرف فائنانس کمیٹی بلکہ دیگر جتنی بھی کمیٹی ہے کوئی بھی کمیٹی قائم نہیں ہوئی ہے. اس حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, رابطے بھی ہوئی ہیں, مشاورت بھی ہوئی ہے, لیکن اتفاق نہیں ہو سکا ہے کیونکہ حکومت تو جو اہم کمیٹیاں ہیں وہ اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن نے ان جو فیصلے حکومت کے ان کو مسترد کیا ہے, نہ صرف قومی اسمبلی بلکہ سینٹ میں بھی. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک عارضی طور پر ایک فائنانس کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بجٹ کے معاملات کو جو ہے وہ دیکھے گی. لیکن حتمی فیصلہ 6 جون کو سامنے آئے گا. ایک مرتبہ پھر ایک نشست ہونی ہے جس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ کوئی اتفاق کی رائے ہو جائے. اگرچہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپس میں کچھ فیصلے کیے ہیں کمیٹیوں کے تشکیل کے حوالے سے, لیکن ابھی تک حتمی فیصلہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کیونکہ ایک تو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے تو اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے, اور دوسرا پھر سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں اس حوالے سے بھی ایک واضح طور پر پی ٹی آئی اپنا موقف رکھتی ہے. اور وہ اس کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ ماضی میں جس طریقے سے بڑی کمیٹیاں اپوزیشن کو دی جاتی رہی ہیں تاکہ اپوزیشن نظر رکھے نہ صرف. اچھا ایک تو یہ بتائیے گا عارضی کمیٹی کی کانسٹیٹیوشن کیا ہوگی, اور دوسرا ایک خبر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی واپسی کا انتظار ہے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کمیٹیوں کی تو تقسیم ہونی ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ واپس آ جائیں گے کابینہ کا حصہ بن جائیں گے تو وہاں پہ بھی کچھ ظاہر ہے کچھ ٹریڈ آف ہوگا, کچھ لو اور دو ہوگا. اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا. جی بالکل یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. یہ میری بات ہوئی ہے پارلیمنٹ سیکریٹریٹ میں اور وہاں پہ یہی کہا گیا ہے کہ یہ انتظار ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیبنٹ میں واپس آ جائے, اور اسی وجہ سے اس کو تاخیر جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کیونکہ نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی کیبنٹ میں آئے گی. جب کیبنٹ میں آ جائے گی تو اس کے بعد اگر کمیٹیاں بنتی ہیں تو پھر وہ جو پاور شیئرنگ ہے یا جس طریقے سے کمیٹیوں کی سربراہی ہے پیپلز پارٹی کو کون سی دینی ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ چونکہ بدل سکتی ہے, اس لیے اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ پی اے سی کا ایشو ہے وہ بھی ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہو پایا, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سنی اتحاد کونسل کو اس حوالے سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ تو دے گی. لیکن جو باقی بڑی کمیٹیاں ہیں, بہت فائنانس کی کمیٹی ہے, خزانہ, دوسری توانائی کی کمیٹی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پلاننگ کی کمیٹی ہے, لا اینڈ جسٹس ہے, خارجہ ہے,
تو سارا وہ معاملہ اسی وجہ سے رکا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی فیصلہ کر پائے. تو دیکھتے ہیں کہ 6 تاریخ کو ایک مرتبہ پھر ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں. چلے ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی, وقت کی قلت ہے, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ پارلیمان کو فعال کر دیا جائے گا ایز سون ایز پاسبل. پرائم منسٹر صاحب غالباً آج رات یا کل صبح چائنا بھی جا رہے ہیں, اس وجہ سے شاید کوئی بجٹ بھی ڈیلے سے پیش ہوگا. اللہ کرے ہمیں جس امید سے وہ جا رہے ہیں وہاں سے بھی ہمیں کچھ پیسے ویسے مل جائیں تاکہ ہمارا بجٹ آسان ہو. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.